अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआन वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दक्किर। और बेशक हमने कुरान को समझने के लिए आसान बना दिया है, बस है कोई जो उसे समझे। वक़ाला रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमा। तुम में से बेहतर वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। अल्लाह ताला हमें और आपको इसकी तौफीक दे, आमीन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपका? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे अल्लाह की रहमत से। आज का हमारा सबक सूरतुल बकरा का रुकू नंबर 27 शुरू हुआ है और उसमें हम 2 आयतों का मुतालिया करेंगे आज। आयत नंबर 217 और 218। देखते हैं अल्लाह ताला इन आयात में क्या फरमा रहे हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरतुल बकरा रुकू नंबर 27 आयत 217 में अल्लाह ताला फरमाते हैं यसलूना का अनिल शहरिल हरामी कितालिन फ़ी कुल कितालुन फ़ीही कबीर वसद्दुन अन सबीलिल्लाहि व कुफ्रुम बिही वल मस्जिदिल हराम व इखराजु अहलिही मिन्हु अकबर इंदल्लाह वल फितनतु अकबरु मिनल कत्ल। यसलूना, वो आपसे पूछते हैं, वो आपसे सवाल करते हैं। अनिल शहरिल हरामी, अन बारे में, अशहर महीना, हराम हुर्मत वाला। वो आपसे हुर्मत वाले महीनों के बारे में पूछते हैं। कितालिन फ़ीही, कि इसमें जंग करना कैसा है। कितालिन, लड़ाई करना, किताल करना, फ़ीही, इसमें। कुल कह दीजिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कितालुन फ़ीही, इसमें लड़ना, कितालुन लड़ना, फ़ीही इसमें, कबीरुन बहुत बड़ा गुनाह है। हुर्मत वाले महीनों में लड़ना बहुत बड़ा गुनाह है। तो वाक़या ये हुआ था कि वादिया नखला में कुछ मुसलमान और काफरों की मुठभेड़ हो गई और जंग हो गई, उनकी लड़ाई हो गई और उसमें काफिर मारे गए। तो जो बाकी थे काफिर, उन्होंने फिर ये शोर मचा दिया कि देखो मुसलमानों का हाल, के रजब के महीने में उन्होंने लड़ के और कत्ल कर दिया, काफिरों को, लोगों को कत्ल कर दिया। तो ये उन्होंने बड़ा शोर मचाया, हंगामा खड़ा कर दिया। तो नबी पाक सल्लल्लाहु के पास सहाबा कराम ने पूछा कि इन महीनों में लड़ना कैसा है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि इसमें लड़ना बहुत बड़ा गुनाह है, लेकिन मुसलमानों के साथ वाक़यात ही ऐसे हो गए थे, हालात ऐसे हो गए थे कि लड़ना पड़ा था उन्हें, मजबूरन लड़ना पड़ा था। तो वो तो पहले भी हम पढ़ आए हैं सूरह बकरा में कि अल्लाह ताला ने फरमाया था कि अगर मस्जिदुल हराम के करीब लड़ना मना है, लेकिन अगर काफिर तुमसे लड़ाई करे तो तुम भी लड़ो और उनको मारो जहाँ भी उन्हें पाओ। तो ये तो अल्लाह ताला ने पहले से ही इजाज़त दे रखी थी। तो वैसे हुर्मत वाले महीनों का एहतराम तो ज़ाहिर है सभी करते हैं। अल्लाह ताला ने जो 4 हुर्मत वाले महीने साल भर में रखे हैं, ज़िलक़द, ज़िलहज, मुहर्रम और रजब। तो ये रजब के महीने का वाक़या था। तो उसमें ये काफिरों ने बहुत शोर मचाया, तो फिर अल्लाह ताला ने उनको जवाब दिया, एक तरह से मुसलमानों की साइड ली। अल्लाह ताला ने फरमाया कि कितालुन फ़ीही कबीर, इसमें लड़ना बहुत बड़ा गुनाह है। वसद्दुन अन सबीलिल्लाहि व कुफ्रुम बिही, वसद्दुन और रोकना, अन सबीलिल्लाहि अल्लाह की राह से, अल्लाह की राह पे चलने से रोकना, व कुफ्रुम बिही और उसका इनकार करना, वल मस्जिदिल हराम और मस्जिद हराम से रोकना। अब अल्लाह ताला मुसलमानों की साइड ले रहे हैं और काफरों को तंबीह कर रहे हैं कि देखो, वो तो हुर्मत वाले महीने में लड़ाई हो गई, अचानक उन्हें लड़ना पड़ा, लेकिन तुम क्या कर रहे हो कि तुम अल्लाह के रास्ते से रोक रहे हो, लोगों को इस्लाम कबूल करने से रोक रहे हो। तुम खुद कुफर कर रहे हो जो इतना बड़ा गुनाह है, और तुम मस्जिद हराम में जाने से रोकते हो मुसलमानों को।
یہ تو اس سے بھی بڑے گناہ ہیں جو مسلمانوں سے سرزد ہوا۔ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ، اور ان کے رہنے والوں کو وہاں سے نکالنا، وَإِخْرَاجُ اور نکالنا، أَهْلُهُ رہنے والے، أَنْهُ مِنْهُ اس سے، اکبرو اس سے بھی زیادہ بڑا ہے، عند اللہ اللہ کے نزدیک۔ اللہ کے نزدیک جو 4 کام تم کر رہے ہو یہ اس سے زیادہ بڑے گناہ ہیں جو مسلمانوں سے سرزد ہوا۔ مسلمانوں سے تو ایک ہی ہوا نا کہ وہ انہیں مجبوراً جنگ کرنا پڑی جب کفار نے حملہ کر دیا۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کی راہ سے روکنا، صدون عن سبیل اللہ، پھر کفروں بھی، کفر کرنا، اس کا انکار کرنا، پھر مسجد حرام سے روکنا، پھر اخراج اہلہ منہ، اور پھر وہاں کے رہنے والوں کو، مکہ کے رہنے والوں کو ان کے گھروں سے نکالنا۔ یہ سب کچھ جو ہے وہ اللہ کے نزدیک اکبر عند اللہ، اس سے بھی بڑا گناہ ہے جو مسلمانوں سے سرزد ہوا۔ اکبر اسم تفضیل کا صیغہ استعمال ہوا، مبالغے کا صیغہ، کہ سب سے بڑا گناہ ہے، سپرلیٹو ڈگری، اکبر عند اللہ اللہ کے نزدیک۔ والفتنہ تو، اور فتنہ اکبر من القتل، قتل سے بھی بڑا ہے، فتنہ قتل سے بھی بڑا گناہ ہے۔ اور یہ بات اس موقع پہ بھی اللہ تعالیٰ نے فرمائی تھی، پیچھے جو ہم پڑھ رہے ہیں، والفتنہ تو اشد من القتل، وہاں اشدو کا لفظ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا کہ زیادہ سخت ہے، زیادہ شدید ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اکبر من القتل، کہ قتل سے بھی زیادہ بڑا گناہ ہے۔ مسلمانوں سے تو قتل ہوئے تھے لیکن تم تو فتنے پھیلا رہے ہو۔ فتنے کا کیا مطلب ہے کہ اللہ کے دین کو قائم کرنے میں رکاوٹیں کھڑی کرنا، اللہ کے دین کا انکار کرنا، لوگوں کو ان کے دین پر عمل کرنے سے روکنا، اللہ کی زمین پہ ہی اللہ کے قانون کو لاگو کرنے سے اعتراض کرنا، یہ فتنہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ تو اس سے بھی بڑا گناہ ہے، قتل سے بھی بڑا گناہ ہے، کہ تم اللہ کو مان ہی نہیں رہے، اس کے دین کو ہی نہیں مان رہے، اس کے دین پر چلنے سے لوگوں کو روک رہے ہو۔ جو اس کے دین پہ چلنا چاہتے ہیں ان سے ان کے گھر چھڑوا دیے اور مسجد الحرام میں جانا منع کر دیا۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ فتنہ ہے، اور یہ قتل سے بھی بڑے گناہ ہیں۔ وَلَا يَزَالُونَ، اور وہ ہمیشہ رہیں گے، يُقَاتِلُونَكُمْ تم سے لڑتے، حتیٰ یہاں تک کہ يَرُدُّوكُمْ پھیر دیں تمہیں، عن دینکم تمہارے دین سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ کافر ہمیشہ تم سے لڑتے رہیں گے، فتنے برپا کرتے رہیں گے، یہ لڑتے رہیں گے جب تک کہ تمہیں تمہارے دین، پرانے دین کی طرف واپس نہ لوٹا دیں، مسلمانوں سے کافر نہ بنا دیں۔ ان کا مشن ہی یہی ہے۔ ان استطاعوا، اگر وہ ایسا کر سکیں، اگر وہ اس کی استطاعت رکھتے ہوں، اگر وہ ایسا کر سکیں، مطلب یہ کہ وہ نہیں کر سکتے ایسا۔ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ، اور من جو یرتدد پھر جائے، لوٹ جائے، منکم تم میں سے، عن دینی ہی اپنے دین سے، فیمت پھر وہ مر جائے، وہو کافر اور وہ کافر ہو، فاولئک پس یہی وہ لوگ ہیں، حبطت ضائع ہو گئے، اعمالہم ان کے اعمال، فی الدنیا والآخرہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر کافروں کی کوششیں کامیاب ہو جائیں کسی مسلمان پر، اور وہ نو مسلم اگر کوئی دوبارہ اپنے دین کی طرف لوٹ جائے، پرانے دین کی مذہب کی طرف، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اگر وہ اسی حالت میں مر جائے جبکہ وہ کافر تھا، انکاری تھا اللہ کا، اللہ کے رسول کا، اللہ کی کتاب کا، تو اسی حالت میں اگر وہ مر گیا تو اس کے سارے اعمال ضائع ہو گئے۔ جتنی دیر وہ مسلمان رہا تھا اس دوران اس نے نمازیں بھی پڑھی ہوں گی، روزے بھی رکھے ہوں گے، اور بھی نیک کام کیے ہوں گے، جہاد وغیرہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا ہوگا، لیکن جب وہ تھک گیا، ہار گیا، مشکلاتیں جھیل کے وہ اس میں سکت نہ رہی، اس کا ایمان متزلزل ہو گیا، کمزور پڑ گیا، اور وہ کافروں کے کہنے میں آ گیا، شیطان کا غلبہ ہو گیا اس پہ، اور وہ مرتد ہو گیا، دین کو چھوڑ کے، دین اسلام کو چھوڑ کے اپنا پرانا مذہب اختیار کر لیا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے لوگ اگر حالت کفر میں مر گئے تو ان کے پچھلے اعمال بھی ضائع ہو جائیں گے، ان کو ان کا بھی اجر نہیں ملے گا جو انہوں نے حالت اسلام میں کیے تھے، دنیا میں بھی ضائع ہو گئے اور آخرت میں بھی۔ واولئک، اور یہی وہ لوگ ہیں، اصحاب النار آگ والے،
ہم وہ فیہا اس میں خالدون ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہی لوگ آگ والے ہیں، جہنم والے ہیں، اور وہ پھر اس میں ہمیشہ رہیں گے اگر وہ حالت کفر میں ہی مر گئے تو توبہ نہ کی اگر انہوں نے۔ ان الذین بے شک وہ لوگ جو آمنوا ایمان لائے۔ اب ان کے پیرلل اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کا ذکر کیا۔ یہ قرآن پاک کا اسلوب ہے، اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے، سنت ہے کہ جب بھی کفار کا یا کسی گروہ کا ذکر آتا ہے تو اس کے مقابلے پہ ایمان والوں کا ذکر ضرور ہوتا ہے۔ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کا ذکر کیا، فرمایا ان الذین آمنوا بے شک جو لوگ ایمان لائے، والذین ہاجروا جنہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا اور جہاد کیا، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، اولئک یرجون رحمت اللہ اولئک یہی وہ لوگ ہیں، یرجون جو امید رکھتے ہیں، رحمت اللہ اللہ کی رحمت کی۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو ایمان والے ہیں، والذین آمنوا ان الذین آمنوا والذین ہاجروا، جو ایمان لائے اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کے رسولوں پر، اس کی کتابوں پر، اس آخرت کے دن پر ایمان لائے، اور اس کے بعد انہوں نے ہجرت کی، دشمنوں کے مظالم سے تنگ آ کے انہوں نے ہجرت کی اور پھر جہاد کیا۔ تو ظاہر ہے اس وقت مسلمان جو تھے وہ ایمان بھی لائے تھے اپنا مذہب چھوڑ کے، کچھ مشرکین سے مسلمان ہوئے، کچھ یہودیوں سے، کچھ عیسائیوں سے، انہوں نے اپنے مذہب چھوڑے اور وہ مسلمان ہوئے، ایمان لائے۔ اس کے بعد پھر انہوں نے ہجرت بھی کی، جب ان پر مشرکین مکہ نے عرصہ حیات تنگ کر دیا تو انہیں ہجرت کرنی پڑی، ہجرت بھی کر لی انہوں نے۔ اس کے بعد انہوں نے جہاد بھی کیا جب جہاد کا حکم آیا، وجاہدوا فی اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لوگ ہیں جن کو اللہ سے معافی کی، مغفرت کی، اچھے اجر کی امید رکھنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ایسے ہی رحمت نہیں کر دیں گے ہر کسی پہ، ہمیں خود کو اس کی رحمت کے قابل بنانا پڑے گا جیسا کہ اللہ نے حکم دیا ہے، اور ان لوگوں نے بنایا خود کو اللہ کی رحمت کے قابل جنہوں نے ایمان بھی قبول کیا، ہجرت بھی کی، اس کے بعد جہاد بھی کیا، تکلیفیں بھی اٹھائیں، مکہ کی 13 سالہ زندگی میں مظالم برداشت کیے، پھر مدینہ آ کے جنگوں کی صحبتیں برداشت کی۔ تو یہ سارے لوگ تھے جنہوں نے خود کو اہل ثابت کیا اللہ کی رحمت کا۔ تو اللہ کی رحمت لینے کے لیے کچھ ہمیں بھی کوشش کرنی ہے، ایسے ہی اللہ تعالیٰ ہمیں صرف کلمہ پڑھنے پہ نہیں اپنی رحمت سے نواز دیں گے، اس کلمے کے تقاضے بھی پورے کرنے ہوں گے ہمیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولئک یرجون رحمت اللہ، یہ لوگ ہیں جو اللہ کی رحمت کی امید رکھ سکتے ہیں، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ مہربان ہے، رحیم ہے، رحمان ہے، غفار ہے، لیکن پھر بھی اس کے لیے ہمیں اس کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا پڑے گا، تبھی وہ ہم پہ رحمت کرے گا، تبھی وہ ہمیں بخشے گا اگر ہم اس کے راستے پہ چلیں گے اور لوگوں کو چلائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، واستغفرک واتوب الیک۔ اللہ حافظ۔